वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से हम बात कर रहे थे और उसके खित्ते पे क्या असरात पड़ेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असगर दश्ती साहब, जो आईआर के प्रोफेसर हैं, वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, जो राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट हैं, लिखते रहते हैं। हालिया दिनों में उनका एक मजमून जो है उन्होंने लिखा है कि इसराइल का ईरान पर हमला, मिडल ईस्ट से ईरान की बेदखली की पॉलिसी, उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर असगर दश्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी, प्रोग्राम में खुश आमदेद। असगर साहब, ये बताएं कि ये जो आपने तहरीर लिखी है कि इसराइल का ईरान पर हमला, क्या इस हमले को मिडिल ईस्ट से ईरान की बेदखली की पॉलिसी कहा जा सकता है? कि देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मौजूदा जंगों को महज हार या महज जीत के महदूद तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। यानी कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में ये नहीं कह सकते कि जी जंगों में हार होती है और जीत होती है, बल्कि आजकल की जो जंगें हैं, जो हमले हैं, जो स्ट्राइक्स हैं, ये मुकम्मल हार या मुकम्मल जीत से ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहदाफ और उनके सियासी और माशी अहदाफ ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये जो हालिया इजराइल का जो हमला है, मैं समझता हूँ कि ये मिडल ईस्ट विदाउट ईरान पॉलिसी का एक तसलसल है। अगर आप देखें तो एक पूरा तवील एक तसलसल चला आ रहा है, चूंकि ईरान मिडल ईस्ट जैसे एक ऑयल रिच एरिया में जो है वो एक नजरियाती और मज़ाहमती ब्लॉक की क़यादत करता है। तो हम ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस मज़ाहमती ब्लॉक को तोड़ा गया, उसे डिसमेंटल किया गया। यानी कि लेबनान में, सीरिया में, खुद फलस्तीन गजा में, तो आहिस्ता आहिस्ता उस ब्लॉक को भी इस तरह से तोड़ा गया। देखिए, मिडल ईस्ट की जो पूरी सियासत है या जो ईरान पर अभी जो रिसेंट हमला है, इसे ऑयल की मईशत से या ऑयल पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ईरान इस खित्ते में एक मार्केट राइवल भी है और ईरान एक मार्केट प्राइस डिस्ट्रप्टर भी है। यहाँ अमेरिकन ब्लॉक और उसके जो अलाइज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर वगैरह है, तो ये भी चाहते हैं कि ईरान एलिमिनेट हो, ईरान एक्सक्लूड हो मिडल ईस्ट से। तो ये महज एक नजरियाती मामला नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल राइवलरी नहीं है इजराइल के साथ, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इंपीरियलिस्ट, एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य मंसूबा भी है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर ये काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन सब मामलात में उन्हें अमेरिकन अब जो है वो आशीर्वाद भी हासिल है, क्योंकि ये जितने भी अलाइज हैं, जो गल्फ है या इजराइल है, ये सब मिलकर ये सब करना चाहते हैं। तो इसके सियासी, माशी, स्ट्रेटेजिक, तिजारती असरात हैं। अच्छा असगर साहब, आपके मुताबिक जो है ईरान जो है कि आइडियोलॉजिकल ब्लॉक भी है और जो है नज़रियाती ब्लॉक उसको आप बोल सकते हैं, तो विदाउट ईरान, जैसे आपने लिखा है, विदाउट ईरान जो है क्या सूरत हाल बनेगी खित्ते की? अगर ईरान जो है मतलब इस खित्ते में उसका मतलब असर रसूख ख़त्म हो गया या उसको जंग में शिकस्त मिल गई, तो फिर जो रिजीम चेंज की सूरत हाल बनेगी उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, ईरान जो एक जिस तरह का मुल्क है, उसकी जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो तेल और गैस पर है। तो ईरान जो है वो एक रिसोर्स नेशनलिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, यानी कि वो बुनियादी तौर पर उस पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, जो बुनियादी तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न कैपिटलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, ये ईरान को एक एनर्जी वेपनाइजेशन के जरिए, यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूं कि एनर्जी वेपनाइजेशन एक ऐसी चीज है कि जिसमें बतौर सजा, एज अ पनिशमेंट, ईरान को जो है वो आलमी मंडी से जो तेल की मईशत है, उस मार्केट से काटने की एक कोशिश है। और जाहिर है कि उसके लिए जंग लाजमी है। तो हम सिर्फ जंग को देख रहे हैं, हम मिसाइल्स को देख रहे हैं, हम मिसाइल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो है जेट्स, फाइटर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम बम पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि इन जंगों के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है, ये जंगें किस लिए हो रही है, क्यों हो रहा है, और ये समझने की जरूरत है। अच्छा असगर साहब, आपकी तहरीर के हवाले से मैं बात करूंगा। अगर देखा जाए तो ईरान की जो मज़ामती क़ुव्वत है, ईरान के इलाकाई सरगर्मियों, एटमी प्रोग्राम और अस्करी जो इत्तेहादों में देखी जा सकती है, लेकिन उसका जो दायरा है वो मखसूस नहीं है, मतलब उसको महदूद नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कहा कि एक साम्राज्य मंसूबा है, तो वो साम्राज्य मंसूबा क्या है? देखिए, जो साम्राज्य मंसूबा है बुनियादी तौर पर वो है ऑयल फॉर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन, यानी कि ये एक पाइपलाइन पॉलिटिक्स आप इसको कह लें, आप इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व का नाम दे दें, और जो
انرجی کوریڈورز ہیں اس پر قبضے کا نام دیتے. دیکھیں اسرائیل خود جو ہے وہ ایسٹرن میڈیٹیرین کے جو انرجی کوریڈورز ہیں جس میں لبنان بھی شامل ہے, جس میں سیریا بھی شامل ہے, سپرس وغیرہ بھی اس میں آتے ہیں, وہ خود اس کو آکیوپائی کرنا چاہتا ہے اپنے معاشی مقاصد کے لیے. اور پھر یہ سب چیزیں لنکڈ کرتی ہیں پیٹرو پالیٹکس سے. یہ ایک ہائیڈرو کاربن جیو پالیٹکس ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں جو ہے وہ ایک فیکٹر کے طور پر انوالو ہیں. تو یہ جنگیں اتنی سادہ نہیں ہے, یہ پرانے زمانے کی جنگیں نہیں ہے کہ محض ہار محض جیت اور اس طرح سے جی بس کر دیا. نہیں, ان جنگوں کے معاشی مقاصد ہیں, ان جنگوں کے سامراجی مقاصد ہیں, ان جنگوں کے تجارتی مقاصد ہیں. یہ ٹریڈ روٹس کو کیپچر کرنے, آکیوپائی کرنے کے لیے جنگیں ہوتی ہیں. یہ جو انرجی کوریڈورز ہیں اس وقت پوری دنیا میں, چونکہ آئل ایک سبسٹینشل کے طور پر ہے, ایک انرجی ریسورس کے طور پر ہے, تو اس پر یہ قبضے کی جنگ ہے. اب چونکہ ایران ڈسٹرب کرتا ہے, ایران کا جو مزاحمتی بلاک ہے, جو ریزسٹنس بلاک ہے ایران کا, وہ جو ویسٹرن جو ہیجیمنی ہے کیپٹلسٹ کلاس کی یا جو کیپٹلسٹ اسٹیٹس ہیں جس میں یہ سب شامل ہیں, اور چونکہ اسرائیل ان کا ایک واچ ڈاگ ہے. بنیادی طور پر اس بات کو باتوں سے بھی تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا یا نہیں؟ دیکھیں یہ باتوں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. جنگیں اس وقت بھی ہوتی ہیں کہ جب دوسرا فریق جو ہے وہ نو کمپرومائز کی طرف جاتا ہے, وہ اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی نیشنل جو ایک آئیڈینٹی ہے اسے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خود ایران کے اندر جو ڈیموکریسی کی جو صورتحال ہے یا جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں وہ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے. ایران میں جو حکومت کا ماڈل ہے وہ جہاں تھیوکریٹک ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں جمہوری ادارے یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ گراس روٹ ڈیموکریسی ہے, وہ ظاہر ہے اس کی صورتحال بہتر نہیں ہے. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ ایران چونکہ وہ اس وقت آپریسڈ ہے, ایران مظلوم ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ایران کی اپنی داخلی صورتحال کیا ہے یا وہاں جمہوریت کی کیا صورتحال ہے. بہرحال اس سے بہتر ہونا چاہیے, اور عوامی شمولیت کے پرنسپل کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اور یہ سب تو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا جو ماڈل ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اس وقت ایران پر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے, اسرائیل ایک آفیسر کے طور پر, ایک جارح کے طور پر ایران کو جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے, تو اس وقت ہمیں جو ہے انکنڈیشنلی غیر مشروط طور پر اسرائیلی ایگریشن کو کنڈیم کرنا چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے. اچھا اصغر صاحب, آپ نے لکھا ہے اپنے اس تحریر میں کہ جو مڈل ایسٹ میں ایران کا جو کردار ہے وہ جو ہے ایک ریزسٹنس کے فورس سے دیکھتے ہیں آپ کو, مطلب مزاحمتی کردار آپ کو نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس میں جو فلسطینی مزاحمت کے حوالے سے بھی انہوں نے, ایران نے کھلی حمایت جاری رکھی ہے. تو کیا یہ وجوہات ہیں جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا؟ جی بالکل, میں نے جیسے کہ کہا کہ دیکھیں اصل مسئلہ ہے مڈل ایسٹ وداؤٹ ایران. اس کا سیدھا مطلب ہے مڈل ایسٹ وداؤٹ ریزسٹنس. امریکہ, امریکن بلاک, اسرائیل اور گلف کنٹریز یہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی ریزسٹنس نہیں چاہتے, چونکہ ایران اس ریزسٹنس بلاک کو لیڈ کر رہا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اور خود امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو غزہ میں, لبنان میں, یمن میں اور ایون سیریا میں اپنے جو مخالف نیٹ ورکس ہیں اس کی پشت پناہی سے روکا جائے. یعنی کہ لبنان میں, غزہ میں, سیریا میں جو اینٹی اسرائیلی فورسز ہیں یا جو اینٹی اسرائیلی نیٹ ورکس ہیں یہ ان کو ڈیسٹروائے کرنا چاہتے ہیں. اور یقیناً ایران ان کو سپورٹ کرتا ہے, ایران ان کو لاجسٹکلی سپورٹ کرتا ہے, ایران ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے, ایران ان کو پولیٹیکلی سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اپنے جو اگینسٹ جو رائیول نیٹ ورکس ہیں یہ ان کو توڑنا چاہتے ہیں, اور سیدھا یہی ہے کہ مڈل ایسٹ وداؤٹ ریزسٹنس, تاکہ ان کی جو بھی امپیرلسٹ پالیسیز ہیں, ان کی جو بھی سامراجی پالیسیز ہیں یہ انہیں وہاں پر امپلیمنٹ کریں. اچھا, تو اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ اس خطے پر اور پاکستان پر کیا پڑیں گے؟ دیکھیں اثرات سے تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ جس طرح کا ایک ٹرینڈ ابھی چل پڑا ہے کہ آپ نے سیریا کو تباہ و برباد کیا, آپ نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا, آپ نے عراق میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی, یا دیگر مختلف علاقوں میں جو ہے رجیم چینج کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو پاکستان کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ریاست, حکومت اور عوام ایک پیج پر نہیں ہوں گے
تو دیگر جو طاقتور فورسز ہیں, جو میجر پاورز ہیں, ان کو انٹروین کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تو امریکی الائے ہے, پاکستان امریکہ کو اپنا امام اور اپنا مرشد سمجھتا ہے. تو ابھی فی الحال پاکستان کے لیے کوئی میرے نزدیک تو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ خطرہ ان کو ہوتا ہے جو ریزسٹ کرتے ہیں, جو ان پالیسیز کو, پاکستان آئی ایم ایف کی پالیسیز کو, ورلڈ بینک کی پالیسیز کو, امریکن پالیسیز کو اڈاپٹ کرتا ہے. وہ ایک ان کی الائنمنٹ ہے, اور اس خطے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان وہ مطلب کوئی ایسا بڑا کوئی یہ آپ سے ڈفرنس آخری نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر یہ جو جنگ ہے خطے میں جو اس کی صورتحال بنے گی, آگے کیا ہوگا, جنگ کتنا عرصہ چلتی ہے, یا جو اس میں ایران کی اگر مطلب شکست ہو گئی یا اس کا اثر ختم ہو گیا, تو پھر یہ جو رجیم چینج کی جو باتیں ہو رہی ہیں جیسے آپ نے بھی لکھا ہے, تو یہ اگر رجیم چینج ہو گیا مکمل طور پہ, تو پاکستان اور ایران کی تو سرحدیں ملتی ہیں, اس میں سیکٹرینزم کتنا بڑھے گا, کیا اثرات پڑیں گے پاکستان کے اندرونی معاملات پر؟ دیکھیں میرے نزدیک جو یہ رجیم چینج کی باتیں ہیں یہ ویسٹرن کارپوریٹ میڈیا پھیلا رہا ہے. صحیح. یہ اس وقت جو اینٹی ایران فورسز ہیں, دیکھیں ہر ریاست میں ہوتی ہیں, یقیناً بہت سارے ایرانی اپنی ریاست سے خوش نہیں ہوں گے, بہت سارے ایرانی اپنی ریاست پر تنقید کرتے ہیں, وہ ان کی تھیوکریسی پر تنقید کرتے ہیں, وہ ان کی جو ایک ڈکٹیٹوریل جو نظام حکومت ہے ان پر تنقید کرتے ہیں. لیکن جو رجیم چینج کی باتیں ہیں یہ اس وقت ویسٹرن میڈیا بہت شدت کے ساتھ پھیلا رہا ہے, وہ تاکہ لوگوں کی جو ایک ڈبیٹ ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے, یعنی کہ جو اسرائیلی ایگریشن ہے وہ نظر انداز ہو جائے, وہ صرف نظر ہو جائے, اور جی رجیم چینج کی باتیں, اور جی دیکھیں ایران میں ملائیت ہے, دیکھیں جی ایران میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. تو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اسرائیلی جاریت کو اوور شیڈو کرنے کے لیے جو سی این این, بی بی سی, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل اور ٹیلی گراف اور آبزرور اور اے بی سی نیوز یہ اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں. اور دیکھیں انہی چیزوں سے ہمارا نیریٹو بنتا ہے. اگر یہ باتیں ویسٹرن میڈیا میں نہیں آتی تو ہمارا نیریٹو اس پہ نہیں بنتا, یا ہماری ڈبیٹ میں یہ سب باتیں نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ویری کلیئر ہونا چاہیے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک جاریت ہوئی ہے, ایک حملہ ہوا ہے, اور اسرائیل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی ملک پر کسی بھی بہانے سے حملہ کرے. اچھا اصغر صاحب, آپ سے یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اس میں جو ٹرمپ نے جو ہے ایز اے میڈیٹر اس جنگ کو ختم کیا تھا, اور جو ہے سیز فائر کی مطلب ٹویٹ وغیرہ سامنے آئے تھے, لیکن اس جنگ میں خود جو ہے ٹرمپ وہ دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو کہ ایران جو اگر زیادہ اس میں آگے آیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اگر عالمی اس کا الر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو عالمی کسٹوڈین کی باتیں ہوتی ہیں, جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فورس ہو جو روک سکے جنگ کو, تو اس میں یو این او کا تو کوئی رول نظر نہیں آتا یا ویسٹرن پاور کا, تو یہ کیا صورتحال ہے کہ مطلب کوئی عالمی کسٹوڈین نہیں ہے جو کسی جنگ کو روک سکے؟ دیکھیں ویسے تو قوانین موجود ہیں, لیکن وہ قوانین صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہے, یا جو یو این او ہے دوسرے ادارے ہیں, وہ صرف اور صرف یہ تمام قوانین اور یہ تمام ادارے, یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ رسمی قراردادیں پیش کرتے ہیں, عملاً جنگ روکنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے لیے تو ہمیں ان اداروں کے میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی, ان اداروں کے کالونیل اوریجنز کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی, اور پھر یہ سارے ادارے مینلی امریکن کنٹرولڈ ادارے ہیں, چاہے وہ یو این او ہو, چاہے وہ دیگر پیس کیپنگ چیزیں ہوں, تو ان کو یو این او کنٹرول کرتا ہے, امریکہ کنٹرول کرتا ہے. تو اس وقت جو یہ جنگ ہے مڈل ایسٹ میں, یہ امریکن کیپٹلزم کے مفاد میں ہے, یہ امریکن آئل انڈسٹری کے مفاد میں ہے, یہ جو اس پورے کا پورا جو سینیریو ہے یہاں کا, گلف کنٹریز بھی اس میں شامل ہے. تو اس وقت یہ جنگ تو ان کی مارکیٹ کے مفاد میں ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ تیل کے بہت وسیع ذخائر رکھتا ہے, وہ دنیا میں کوئی چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اس کے گیس کے ذخائر رکھتا ہے. تو وہ اس کو مارکیٹ سے ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اور پولیٹیکلی ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اکنامکلی ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, آئیڈیولوجیکلی ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اصغر صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر اصغر دشتی صاحب موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے, جو اسرائیل اور امریکہ ہے وہ
صرف یہ جنگ وہ نہیں ہے نیوکلیئر کے حوالے سے، یہ ایک مزاحمتی جنگ بھی ہے اور یہ آئیڈیولوجیکل جنگ بھی ہے، اور اس خطے میں مڈل ایسٹ میں جو ہے ویسٹرن پاورز جو ہیں، یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، یہ ایران کو ایز اے پولیٹیکلی نہیں صرف اکنامیکل طور پہ بھی ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے، آئل مارکیٹ سے، اکانومی سے، ہر چیز سے مطلب ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر اصغر دشتی صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو ہے آج کا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔